बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त वो मुसवदा सामने आया जिसकी तलाश में शहर इक़्तिदार का हर पोर्टर लगा हुआ था कि ये उसके हाथ लगे, वो इसे ब्रेक करे। ऐसा क्या है इस मुसवदे में कि सबके रोंगटे खड़े हो गए इसे देखकर? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो खबर अब हम शेयर करने लगे हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे हंगामा खेज और सबसे तहलका खेज तफसीलात हैं। और इसको समझाने के लिए मैं इस्तारे के तौर पर कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अमल दरामद के नतीजे में, आपको पता है ना कि शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि टूथलेस वजीर आजम हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ जो है उनको वो मिलने जा रहा है जिससे समझने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन बन जाएंगे, डिक्टेटर टाइप। वो सदर शी जिनपिंग बन जाएंगे, सही। वो अब्दुल फत्ताह अल सीसी बन जाएंगे। ये और बात है कि उन्होंने ये पावर एक्सरसाइज किसी से पूछ के करनी होगी। वो निकोलस मेडोरो बन जाएंगे, सही। वो किंग जोंग उन बन जाएंगे। जो नुक्ता मैं इसमें आपके सामने रखने लगा हूं, इंतहाई दिलचस्प इसकी तफसीलात हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पता चलता है कि तहरीक इंसाफ अपने हाथ काट के दे रही है। ये 24 सफ़ात का मुजव्वज़ा मुसव्वदा जो इस वक्त पहुंचा है हमारे पास जी। कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो मुताद्दिद वीडियोस में हम शायद सबसे पहले थे जिन्होंने रख दी थी, बता दिया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी तजावीज़ हैं, हाई कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से भी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब मैं इन 24 सफ़ात की तमाम ज़ाहिर है कि जुज़ियात तो भी नहीं पढ़ सकता, समझा सकता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको फौरी तौर पर पढ़ते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गेम क्या है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें हैरान कुन तौर पर जिस नुक्ते पर राजी होती हुई नजर आ रही हैं, वही नुक्ता सबसे ज्यादा उनके खिलाफ इस्तेमाल होने का कभी इम्कान मौजूद है। आपको याद है 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला आया जी। 14 जुलाई को क्या रिएक्ट किया अता तारड़ ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 2-3 मेजर डिसीजंस अनाउंस किए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी इमरान खान के खिलाफ, आरिफ अलवी के खिलाफ और कासिम सूरी के खिलाफ। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी और पाबंदी लगाने के लिए जो वफाकी काबीना है वो रेफरेंस तैयार करके रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज देगी। अब आ जाए उस सरप्राइज की तरफ जो इस अमेंडमेंट में मौजूद है, और उसके लिए ये खबर अब वाइडली रिपोर्ट हो रही है कि अपोजिशन जमातों की आईनी अदालत की मशरूत हिमायत JUI जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। हुकूमती जमातों ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने आईनी अदालत की मशरूत हिमायत कर दी। PTI, JUI और हुकूमती इत्तेहाद की जमातें यानी कि PTI भी राजी है जी। अब आप सुने तफसील। मैं सारों पे नहीं जाऊंगा, इसके बहुत सारे नुकात हैं, 2 नुक्ते सिर्फ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सही। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और रेलिवेंट हैं। आप ये जब ये शुरू होता है, इसका मुसव्वदा आप मेरे सामने मौजूद है, मैं जूम इन करूंगा, मैं साथ साथ जो है वो पढ़ता जाऊंगा। मसलन इसमें ऐसी भी कुछ चीजें हैं जहां से ये स्टार्ट होता है ना कि लगता है कि ओ अच्छा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। 9 ने ऐड कर दिया कि हेल्दी क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो हर शहरी का हक है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन क्या इसकी बुनियाद पे आप बाकी बातों को भी मान लेंगे? अब इसमें नुक्ता नंबर 3 जो है इस आईनी तरमीम का, जो तीसरी तरमीम तजवीज की गई है, वो तीसरी तरमीम ये है कि अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। घंटियां बजती हैं जी, समझ आती है। आर्टिकल 17 का हवाला कब हमने दिया सबसे ज्यादा? जब इन्होंने PTI पर पाबंदी की बात की। और PTI पर पाबंदी की बात में हमने क्या कहा था कि ये अगर ट्राई भी करेंगे तो जब वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने जाना है तो वो फुल कोर्ट कौन है? वो उस फुल कोर्ट में मंसूर अली शाह बैठे हैं, उस फुल कोर्ट में जस्टिस याह्या अफरीदी बैठे हैं, उस फुल कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद हैं, उसमें दीगर ऐसे जज हैं जो किसी भी सूरत लगता यही है कि वो उस सियासी जमात के ऊपर जिसको वो अपने 12 जुलाई के फैसले में कह रहे हैं कि थी और है सियासी जमात, पॉलिटिकल रियलिटी है, उसको कलअदम करार देने के हुकूमत के जो रेफरेंस है
اس کے حق میں نہیں جائیں گے. قاضی صاحب اکثریت کھو چکے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں آرٹیکل 17 کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس آئینی ترمیم کے مسودے میں, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دی کانسٹیٹیوشن, یعنی کہ آئین میں, ان آرٹیکل 17 کے آرٹیکل 17 میں جو کلوز 2 ہے وہاں پر ورڈز سپریم کورٹ, یہ جو 2 لفظ ہیں کہ سپریم کورٹ, ان کو تبدیل کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ لکھا جائے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے گا. صحیح. یعنی کہ جو ریفرنس سننا ہے ممکنہ طور پر ہر اس جماعت کا جس کی پابندی کا فی الوقت وزیر اعظم اگر شہباز شریف ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ وفاقی کابینہ سے ریفرنس بھیج رہے ہیں, تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں, وہ فیڈرل کورٹ سنے گی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنے گی کیسے؟ آگے جب اس کی تفصیل آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایسے بنے گی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سفارش کریں گے کہ فلاں شخص ہے, اس کو بنا دیں آپ چیف جسٹس یا جسٹس, چیف جسٹس. صدر پاکستان اس کو بنا دیں گے چیف جسٹس. جو ججز کی تعیناتی ہوگی وہ اس چیف جسٹس نے کرنی ہے, اور اس کے بعد اس نے سننا ہے یہ کہ کس طریقے سے پابندی لگے گی. صحیح. پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. تو آئین کا آرٹیکل 17 بنیادی انسانی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں سیاسی جماعتوں کا جو ڈسکس کرتا ہے پوائنٹ, وہ آرٹیکل 17 ہے, اور آرٹیکل 17 میں واضح طور پر ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. اب سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا ایک پروسیس ہے, وہ مختلف ہے اس تعیناتی کے پروسیس سے کہ جہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وزیر اعظم نے لگانا ہے, بھائی حکومت وقت نے لگانا ہے چیف جسٹس اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, اور اس نے اس میں اپوزیشن کی, اس میں کوئی اور پروسیس انوالوڈ نہیں ہے, اور وہ جب لگ جائے گا تو پھر آگے کیا کرے گا. یہاں پر جب آپ اس کی تفصیل پہ مزید جاتے ہیں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے, جو دوسرا نقطہ وہ بھی انتہائی حیران کن اور امپورٹنٹ ہے. جب آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, میں ابھی باقی 63A اور آرٹیکل 48, آرٹیکل 51 ان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کر کافی سارے ہیں. صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں جہاں سپریم کورٹ موجود تھا بہت سارے پوائنٹس پہ اس آئین میں اس کو اسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ریپلیس کر دیا گیا ہے کہ یہ کام جو سپریم کورٹ کرتی تھی یہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی, یہ کام بھی وہ کریں گے, یہ کام بھی وہ کریں گے. یعنی کہ آرٹیکل 68 میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گئی ہے, پھر اس کے بعد آرٹیکل 78 میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گئی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل 81 میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ گئی ہے کہ یہ مقدمہ بھی وہ سنیں گے, فلاں مقدمہ بھی. آرٹیکل 100 میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. پھر آرٹیکل 114 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اس میں بھی یہی کر دیا گیا ہے. پھر آرٹیکل 165A اس میں بھی جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ڈالا گیا. آرٹیکل 175A اس میں بھی جو ججز کی تعیناتی ہے اس کے طریقہ کار میں ایک تبدیلی کی گئی ہے, اور وہاں پر بھی ایکسپریشن جو ہے وہ ایڈ کیا جا رہا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. لیکن اب آ جائیں اس سرپرائز کے لیے جو بہت ہی حیران کن ہوگا, بہت ہی حیران کن ہوگا اس وقت پاکستان کے عدالتی ڈھانچے کے لیے. سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے جورسٹ, سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے اس وقت لائرز کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں, یہ میں آپ کو نقطہ اس کا بتا رہا ہوں کہ جو آرٹیکل 175A آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو تبدیلی ہے اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے, انسرٹ کیا جا رہا ہے. نمبر 2 جو اس کا پوائنٹ ہے وہ بڑا حیران کن ہے. For the appointment of judges of the high courts and the federal Shariat court, the commission shall consist of, کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جج تعینات ہونے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, وہاں پر جج کیسے تعینات ہوگا. میں نیچے سے اوپر جاتا ہوں, پہلے آپ کو ممبرز بتاتا ہوں, پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں چیئرمین کی کرسی پہ کون بیٹھا ہوگا, صحیح کرسی صدارت کون سنبھالے گا, اور اس کے نیچے کون لوگ بیٹھے ہوں گے, who will be the chairman جس نے یہ جج اپوائنٹ کرنے. نیچے سے چلتے ہیں, نمبر 6 کے اوپر, نمبر 7 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے بینچوں سے ایک ایک, اچھا, سینٹ سے اور ایک ایک قومی اسمبلی سے ممبرز ہوں گے. 4 لوگ ہو گئے یہ.
दो ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اور دو لیڈر آف دی ہاؤس جی اس نے بنانے، یعنی کہ جو قومی اسمبلی کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ اپنا ایک بندہ دے دے گا، جو ان کا وزیر اعظم ہے وہ ایک بندہ دے دے گا، پھر سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس ایک ایک بندہ دے دیں گے اپنے اپنے بینچز سے صحیح کہ یہ ممبرز ہیں اور یہ بیٹھ کے انہوں نے جج تعینات کرنے ہیں، اس کمیٹی میں موجود ہونا ہے۔ نمبر 6 پر آ جائیں، ایک سینئر ایڈوکیٹ ہوگا جو جس کا 20 سال سے کم ایکسپیرینس نہ ہو پریکٹس کا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو نومینیٹ کرے گی پاکستان بار کونسل 2 سال کے لیے۔ صحیح آپ کو پتا ہے کہ بار کونسل بھی زیر دام ہی رہتی ہے حکومت کے، جی عموماً حکومت فنڈز جن کے پاس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان، اٹارنی جنرل ہوتا ہی حکومت کا ہے، حکومت لگاتی ہے۔ فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس سرکار ونس اگین حکومت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب اوپر چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں اور دو موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ ہیں وہ بھی ممبر ہیں، یعنی اس وقت اگر بات کی جائے تو کرسی صدارت پہ قاضی فائزی صاحب بھی نہیں بیٹھے ہوں گے، کرسی صدارت پہ ججز اپوائنٹ کرنے کے لیے منصور علی شاہ بھی نہیں بیٹھے ہوں گے اور جسٹس منیب اختر بھی نہیں بیٹھے ہوں گے، صحیح یہ عام ممبرز کے طور پر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی یہ آپ کو پریسیڈنس اور سینیورٹی بتاتا ہے کہ جو آپ کورٹ کریٹ یا جو آپ سسٹم کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سسٹم میں چیف جسٹس کی وقت کیا ہوگی، کہ چیف جسٹس وہاں پر نیچے یا سائیڈ کے اوپر کرسی کے اوپر ایک بیٹھا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی سپریم کورٹ کے 2 ججز، سینئر پیونے جج اور اس کے بعد تھرڈ موسٹ سینئر جج جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تمام مقدمات جو ہیں ان کے کرتا دھرتا ہے، وہ بیٹھے ہوں گے۔ ان سے اوپر جو ہے وہ کون ہے کہ چیف جسٹس جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، جی وہ ان کے اوپر ہیں پریورٹی میں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ لکھے جا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ لکھا جا رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ سیکنڈ کلاس ہو جائے گی، جی فرسٹ کلاس پہ فیڈرل فرسٹ کلاس سٹیزن تو وہ ہوں گے نا، تو وہ آگئے سیکنڈ پہ۔ اور پھر اب سرپرائز سنیں کہ جو چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جس کو موجودہ حالات میں شہباز شریف نے ایڈوائس دے کر صدر مملکت سے جس کی سمری نکلوانی ہے، وہ اس کو پریزائیڈ کریں گے، گویا حکومت وقت کے ہاتھ میں ججز کی جو مکمل تعیناتی اور اس کا اختیار ہے۔ آپ لیکن دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کتنا ٹوتھ لیس آپ کر دیں گے، ٹوتھ لیس شخص نے سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس کر دیا۔ آپ نے ایسے ٹوتھ لیس کر دینا ہے کہ اب اس بات سے قطع نظر، اس بات کو چھوڑ دیں کہ قاضی فائزی صاحب رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اس بات کو ذرا سائیڈ پر رکھ کے سوچیں۔ لیٹس جسٹ سے کہ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جی یہی 3 اب آپ کے سینئر موسٹ ججز ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جج۔ صحیح 26 اکتوبر کے بعد وہ بیٹھے ہوں گے کرسیوں پہ سائیڈ کے اوپر، اور جس کو وزیر اعظم نے ہینڈ پک کر کے بتانا ہے فار ایگزامپل یا سفارش کرنی ہے کہ اس کو لگا دیں چیف جسٹس، وہ وہاں پر کرسی صدارت پر بیٹھا ہوگا اور اسی کے لگائے ہوئے 2 جج جو ہیں فیڈرل کورٹ کے وہ بیٹھے ہوں گے اس کے ساتھ، اور یہ جو 3 ہیں سپریم کورٹ کے جج ان کو چھوڑ دیں، اس کے بعد لا منسٹر بیٹھے ہوں گے، اس کے ساتھ اٹارنی جنرل بیٹھے ہوں گے، اس کے ساتھ پاکستان بار کونسل کا دیا ہوا ایڈوکیٹ بیٹھا ہوگا، اس کے ساتھ 2 حکومتی بینچز سے آئے ہوئے سینیٹر اور ایم این اے ہوں گے، اور پھر 2 اپوزیشن بینچز سے، جی تو پھر یہ تمام کا تمام اختیار کس کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ اب دیکھیں یہ ہے بہت آسان۔ اور پھر انہوں نے ہی یہ مقدمات نمٹانے ہیں، تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں، اور پھر جو مریم نواز نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے، ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، تو حضور یہ ہیں وہ ذرائع، حضور یہ ہیں وہ آہنی ہاتھ جو اب سامنے آ گئے ہیں کہ جن سے ان ججز سے کو لگام کوٹ ان کوٹ جو نون لیگ کے دوست پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ڈالنا ہے، اور وہ تو مریم نواز نے تو بڑا اوپنلی کہا تھا یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے، اس کو جو ہے وہ ان کے ضمیر کہیں بکے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں یا کنیکٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں،
ٹو بی ویری پریسائز انہوں نے لفظ لنکڈ استعمال کیا تھا. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اب اس کی ظاہر ہے کہ مزید جزیات ہیں, اس جزیات میں زاہر ہے کہ ابھی تو اس کو ریڈ کرنا پڑے گا. تو ہاتھ لگتے ہی مسودہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اس کی پہلا خبر صفحہ 14 طبق روشن کرنے والا. میں نے تو جیسے ہی پہلا صفحہ کھولا میں نے دیکھا کہ جو آرٹیکل 17 ہے جس کا ابھی تذکرہ تھا جی پابندی کا, کہ پابندی لگانی ہے تحریک انصاف, اور حیران کن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر مانی ہوئی ہے رپورٹڈلی اپنے کہ ہاتھ ہم خود کاٹ کے دے رہے ہیں. ہاں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں اس بات کے لیے راضی ہیں کہ فیڈرل آئینی عدالت لگا دی جائے. لیکن وہ فیڈرل آئینی عدالت اگر سنے گی کہ کس پہ پابندی لگانی ہے تو سب سے پہلے اگر ریفرنس ممکنہ طور پر جانا ہے تو وہ کس جماعت پر پابندی کا جانا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا جانا ہے. تو آپ بنا لیں فیڈرل کورٹ, اور فیڈرل کورٹ بنا کے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک یہ مسودہ نہیں آیا تھا گیس ورک ہو رہا تھا, یہ ہوگا یہ ہوگا. اب چیزیں سامنے آ گئی, اس پر سب سے سخت رد عمل جو ہے وہ بکلا برادری کی طرف سے آئی ہے یا عدلیہ بھی دے سکتی ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر سب سے پہلے تو عدلیہ کو ہی دینا چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو جج تعینات کرنے ہیں, ابھی طریقہ کار ایک موجود ہے, اس کے لیے کوئی تھاٹ پروسیس ہوا ہوتا. اس کے لیے اگر ججز نے, اگر کورٹس کو حکومت نے ریکویسٹ کیا ہوتا کہ آپ ہمیں ہماری رہنمائی کر دیں, اور لیگل فریٹرنیٹی سے لوگوں کو بلایا ہوتا, ریٹائرڈ ججز کو بلا کر ان سے بات کی گئی ہوتی, اپوزیشن کے اور حکومت کے لوگوں نے بیٹھ کر اس کے اوپر ارکریزی کی ہوتی, اپنی راتیں جو ہیں انہوں نے بیٹھ کر اس کے اوپر برباد کی ہوتی, اور اس کے اوپر بیٹھ کر مشاورت کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچے ہوتے, تو ہم کہتے چلیں ایک پروسیس اڈاپٹ کیا ہے, یہ اس کی ریزننگ ہے, یہ اس کی لاجک ہے. فی الحال تو لاجک یہی نظر آتی ہے کہ جو منصوبہ ہے وہ منصوبہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو زیر دام لانا ہے. اور یہ وہ تفصیلات ہیں, ہم نے ظاہر ہے کہ ہم نے فیڈرل کورٹ کی تو بات کی تھی جی, لیکن اب آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ فیڈرل کورٹ کہاں دی جا رہی ہے, اس کی اس کو کیا کیا دیا جا رہا ہے, اس کے اختیارات کہاں پر اپلائی ہوں گے. تو ہر چیز میں تو آپ کو ہر آرٹیکل جب آپ پڑھتے ہیں اس کا, آپ اس کو گو تھرو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا, کس طریقے سے جناب یہ لوگ وہ ہوں گے. میں اس میں مزید جو ہے وہ اس کی چیزیں نکالتے ہیں ہم, اور نکالنے کے بعد آج ایک چیز میں اور تھوڑا سا ریکویسٹ کر دوں جو سننے والے ہیں کہ آج وہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ویسے تو آپ کو 2.5 سال سے عادت ہو چکی ہے. کل پرسوں سے جو ہے وہ جس قسم کی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں, تو ہم ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد اتنی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے پھر اپڈیٹ کا مطالبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اب آپ نے تیار رہنا ہے کہ ہر غالباً 2 گھنٹے کے بعد جو ویڈیوز ہیں وہ اب آپ اس کے لیے تیار ہوں گے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ.